नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक से मैं फिर आप दोस्तों की मोहब्बतों के सामने अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम, इसका लेक्चर नंबर 6, नशिस्त नंबर 6 लेके हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पहली बात तो ये है जो मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बड़ा ख़ास फ़ज़ल और करम हुआ है कि मेरी इस किताब को अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त मिली है और पूरी दुनिया शर्क़ से ग़रब तक, शमाल से जनूब तक सादात की बिलखसूस और फिर दूसरे भी अहले बैत तहार से जो मोहब्बत करने वाले, जो मवद्दत का जज्बा रखने वाले, प्यार करने वाले जो दोस्त अहबाब हैं बिलअमूम, उनकी भी कॉल्स आई हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है, बड़ी शोहरत से, बड़े दवाम से नवाजा है। यानी कि हमारा जो पहला एडिशन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दूसरे पे काम जारी है। आप इसी तरह दुआएं करते रहे, आपकी मोहब्बतें मिलती रहें और मेरा जो मिशन है कि वो अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम का ये जो अक़ीदा मैंने कुरान और हदीस से बयान किया है, ये हम करिया करिया, गाँव गाँव, मुल्क मुल्क, बस्ती बस्ती इसको पहुँचा देंगे। आज मैं इसकी आयत नंबर 5 आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। 750 कुरानी आयत में से आज आयत नंबर 5 का नंबर है और ये सूरह अल-माइदा की बड़ी मरूफ आया मुबारक है, आयत नंबर 3। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह माइदा की बड़ी मरूफ आया मुबारक है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को मुकम्मल करने का ऐलान फरमा दिया। अब इसी आया मुबारका के ज़ैल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत लेके आए, जिसको इमाम ख़तीब बगदादी तरीह बगदाद में उसकी जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 291 में लेके आए हैं और ये बहुत बड़े मुअर्रिख़ और मुहद्दिस माने जाते हैं अहले सुन्नत के, चमकते दमकते सितारे हैं। रवायत है अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लम्मा नासबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन यौम गदीर खुम्मिन फनादा लहू मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलियुन मौलाहु सुम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं कि जब हज़ूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के दिन मौला अली अलैहिस्सलाम को खड़ा करके और जब उनके लिए ये ऐलान फरमाया कि लोगों जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, तो फिर उसके बाद जबरील अमीन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मुबारक लेके नाज़िल हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमा दिया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। यानी ये जो आया मुबारक है ये मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफ़ज़लियत के डंके बजा रही है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान हो गया गदीर खुम के मौका पे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जबरील अमीन को भेजा कि सोने अब ऐलान कर दे कि दीन मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद दीन में नई चीज़ दाखिल होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। जो इसके असूल है, जो इसकी इंटरप्रेट है, वो तो क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। वो मुजद्दिदीन भेजता रहूँगा, वो सिलसिला तो रुकेगा नहीं, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन दीन की असल मुकम्मल हो गई है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफ़ज़लियत का ऐलान किया है और दीन के कामिल होने का जो ऐलान किया है, किसी और अमर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐलान नहीं फरमाया। यानी हज के अहकाम बेच के नहीं फरमाया, नमाज के अहकाम बेच के नहीं फरमाया, रोज़ा के अहकाम बेच के और अमर बेच के नहीं फरमाया। दीगर जो हुकूकुल इबाद हैं या हुकूकुल्लाह हैं, दीगर जो मामलात हैं या इबादात हैं, रियाज़ात हैं, दीगर जो इस्लाम के अवामिर हैं, उनको भेजते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन के कामिल होने का ऐलान नहीं फरमाया,
ولایت علی کے اعلان کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا، اور بات دین کی فرمائی، مذہب کی نہیں فرمائی کہ علی علیہ السلام کی ولایت سے مذہب مکمل ہو گیا، دین، کیونکہ مذہب جو ہوتا ہے وہ دین کا ہی جز ہوتا ہے، جیسے حنفی سکول آف تھاٹ ہے، یا مالکیہ ہے، یا شوافے ہیں، یا حنابلہ ہیں، یا جعفری ہیں، یہ سارے مذاہب ہیں، اور اگر اللہ مذہب کی بات کرتا تو کسی ایک مذہب کو تو انٹرٹین کر لیتا، مینشن کر لیتا، دیگر مذاہب رہ جاتے۔ اللہ نے بات دین کی اور دین کل کو کہتے ہیں، ٹوٹیلٹی کو کہتے ہیں، سارے مذاہب بھی دین کے اندر ہیں، ساری عبادات بھی دین کے اندر، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، عمرے بھی، توحید بھی، رسالت بھی، امامت بھی، خلافت بھی، قیام بھی، رکوع بھی، سجود بھی، عبادات بھی، ریاضات بھی، واجبات بھی، فرائض بھی، سارا کچھ چونکہ دین کے اندر ہے، تو مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت اس بات سے بھی واضح ہو رہی ہے کہ اگر کل علی علیہ السلام کی ولایت کا محتاج ہے، علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد کل دین جو ہے وہ کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو پھر جو اجزاء ہیں، جو جز ہیں، بھئی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر کل مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا محتاج ہے تو جز جو ہوتے ہیں وہ کل کا حصہ ہوتے ہیں، تو وہ جز بھی علی علیہ السلام کے بغیر کامل نہیں ہوں گے، مکمل نہیں ہوں گے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی 1.25 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ صحابہ کرام کے اوپر اس دن کلی افضلیت کا اعلان اور ڈنکا بجایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ میں اس سے زیادہ اور کھولنا نہیں چاہتا، اور ایک روایت دینا چاہتا ہوں۔ اگلی روایت کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام جلال الدین سیوطی اپنی شہرہ آفاق، ان کی تفسیر ہے در منصور، اس میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 260 ہے۔ ان ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما ناسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یوم غدیر خم فنادا لہو بالولایت حابت جبریل علیہ السلام بہذا الآیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے روز مولا علی علیہ السلام کو کھڑا کر کے ان کی ولایت کا اعلان کیا، ڈنکا بجایا، تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 لے کے اترے کہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ پیارے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ گویا یہ روایت بھی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے افضلیت کے کلی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے کہ دین کامل اور مکمل ہوا ہے ولایت علی کے اعلان میں۔ ایک اور میں روایت آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو روایت ہے یہ میری اس کتاب کی روایت نمبر 79 ہے، اس کو امام طبرانی اپنی معجم الاوسط میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 324 ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر الکبیر میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 139 ہے۔ امام خطیب بغدادی اس کو تاریخ بغداد میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 290۔ امام اماد الدین حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 464۔ اسی کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 176 میں یہ روایت لے کے آئے ہیں، اور اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک طویل روایت ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من صام یوم 18 من ذی الحجۃ کتب لہ صیام 60 شہرا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے 18 ذی الحج کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب اجر یعنی کہ لکھا جائے گا۔ کیوں؟ وہ یوم غدیر خم، وہ غدیر خم کا وہ دن تھا لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی بن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین قالوا بلا یا رسول اللہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے اعلان فرمایا تھا کہ کیا میں ایمان والوں کا ولی نہیں ہوں، مولا نہیں ہوں، تو سارے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ بے شک آپ ایمان والوں کے مولا ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، پس پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ پھر روایت کہتی ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں فقال عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر بن خطاب نے کہا بخ بخ لک یا ابن ابی طالب،
پھر حضرت عمر بن خطاب مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فرمایا ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولا یا و مولا کل مسلم فانزل اللہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر بن خطاب جب مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، ان کو مبارکباد پیش کرتے فرمایا کہ آج سے تو میرا اور تمام مسلمانوں کا ولی بن گیا، مولا بن گیا، آقا بن گیا، مددگار بن گیا۔ جب یہ حضرت عمر بن خطاب نے آ کے مبارکباد دی تو پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ گویا اس آیت میں بھی یہ بات بالکل ازر من الشمس ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ ایک اور روایت دینا چاہتا ہوں جو میری کتاب کی روایت نمبر 80 یا 80، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام طبرانی اپنی معجم کبیر میں جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چلا ہے 2505۔ اس کو امام ہندی کنز العمال میں جلد نمبر 13 حدیث کا نمبر چلا 36437۔ اسی حدیث کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 ہے، اس کا صفحہ نمبر 179۔ اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 106 ہے۔ اور روایت سنیں ان جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شاہدنا الموسم فی حجۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی حجۃ الوداع فبلغنا مکانا یقال له غدیر خم فنادى الصلاة جامعۃ فاجتمعنا المہاجرون والانصار۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی میت اور سنگت میں تھے، پس ایک ایسی جگہ آئی، ایک ایسا مقام آیا جس کو غدیر خم کہتے ہیں، وہاں نماز با جماعت کا اعلان ہوا، آواز آئی، صدا آئی، اور سارے مہاجرین اور انصار جمع ہو گئے۔ تو جب جمع ہو گئے، سارے جو آگے پیچھے گھوم پھر رہے تھے جب جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسطنا فقال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس بما تشہدون، اے لوگو کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ قالوا نشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارے ہم صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قال ثم ما، حضور علیہ السلام فرمایا اس کے ساتھ اس کے بعد پھر اور کون سی گواہی دیتے ہو؟ قالوا وان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر سارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دو گواہیاں لی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اگر دو ہی گواہیاں یعنی توحید اور رسالت ہی کافی ہوتا، اگر توحید اور رسالت کی گواہی سے دین کامل ہو جاتا، مکمل ہو جاتا، تیسری کسی گواہی کی حاجت نہ رہتی، ضرورت نہ رہتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اعلان فرما دیتے کہ بھائی آپ نے اللہ کی توحید کا بھی اقرار کر لیا، اعلان کر دیا، تصدیق کر دی، گواہی دے دی، میری رسالت و نبوت کی بھی گواہی دے دی، لہذا تمہارا دین مکمل ہو گیا، ایمان کامل ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا قال فمن ولیکم، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والوں، میری رسالت کی گواہی دینے والوں، اب بتاؤ کہ تمہارا ولی کون ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا ولی کون ہے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے ولی ہیں، اللہ و رسولہ مولانا، اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے ولی ہیں، مولا ہیں۔ قال من ولیکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب سن کر پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارا ولی کون ہے، یعنی اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ہے۔ اگر یہ دو ہی کافی ہوتے تو پھر بھی آقا علیہ السلام ان کی گواہی تیسری قبول کر لیتے۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ رپیٹ کر کے فرمایا کہ تمہارا ولی کون ہے۔ جب دوبارہ کہا ساتھ یہ پوچھ کے ثم ضرب بیدہ الی عضد علی علیہ السلام، ساتھ علی علیہ السلام کے کندھا پہ ایسے آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ مبارک جو ایسے پھیرا یا مارا، فاقامہ فنازع عضدہ فاخذ بذراعیہ فقال، ایسے ان کو کھڑا کر دیا علی علیہ السلام کو، اور پھر ان کی یہ جو پورے ہاتھ ہے اس کو پکڑ کے ایسے بلند کر دیا، فقال من یقن اللہ ورسولہ مولا یاہ فان ھذا مولاه، آقا علیہ السلام فرمایا بس پھر
اللہ اور اللہ کے رسول کی ولایت کا اقرار کرنے والوں، گواہی دینے والوں، جس کا اللہ اور اللہ کا رسول مولا ہے اس کا یہ علی مولا ہے۔ اللہم من احبہ من الناس فکن لہ حبیبا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ جو اس علی کو دوست رکھے، محبت کرے، تو اس کو دوست رکھ، اس سے محبت کر۔ اور پھر آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ ومن ابغضہ فکن لہ مبغضا، اور جو اس سے علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا ارشاد فرمائی ہے، مجھے بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی دعا معاذ اللہ رد تو نہیں نہ ہو سکتی؟ اگر حضور علیہ السلام کی دعا رد نہیں ہو سکتی تو پھر علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے یہ آیات کریمہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ توحید اور رسالت کی گواہی بھی کافی نہیں ہے جب تک ساتھ ولایت علی کی گواہی نہ ہو۔ اگر اللہ کی توحید کی گواہی کافی ہوتی تو رسالت کی گواہی نہ ضرور لیتے، اگر توحید اور رسالت ہی کافی ہو جاتی تو پھر علی کی ولایت کی گواہی نہ لیتے۔ پتہ چلا جب انسان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے، چونکہ شرک کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی کسی کو شامل کر لینا، ایڈ کر لینا عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے، عبادت کسی کی کرنا۔ تو جب آپ کہہ دیتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، ہاں مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، قابل ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شرک کا کلا کما کر دیتے ہیں، شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن کفر ابھی بھی ہے۔ جب آپ محمد اور رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں یا صحابہ نے محمد اور رسول اللہ کی گواہی دی تو کفر بھی گیا، لیکن منافقت تھی، منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد اور رسول اللہ سے گئی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے تیسری جو کمپلسری گواہی تھی اس کے بارے میں پوچھا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا کلا کما ہو گیا، محمد اور رسول اللہ کی گواہی سے کفر کا کلا کما ہو گیا، اب منافقت کو ختم کرنا چاہتے ہو، ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو تو پھر علی ولی اللہ کی گواہی بھی دینی پڑے گی۔ گویا جب تیسری گواہی آ گئی، یہ اعلان آ گیا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان آیا کہ اب دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ تین گواہیاں جو اس کو اٹھا کے شیعت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں علی ولی اللہ کو، انسان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ میں بلا تشبیہ و بلا مثال ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں تو ایک سال میں 3 امتحان ہوتے تھے، ایک کو کہتے تھے پہلے کو ششماہی، دوسرے کو نماہی، اور تیسرا سالانہ اینول اور کمپلسری ہوتا تھا۔ اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس اور نماہی میں بھی پاس، اینول میں فیل ہو جاتا تو اسے فیل سمجھا جاتا، حالانکہ پہلے 2 جو تھے اس میں وہ پاس ہے، لیکن وہ 2 پہلے اختیاری ہوتے تھے، فیصلہ کون نہیں ہوتے تھے، تو لہٰذا ان میں پاس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کمپلسری میں ہونا ہے تو پھر فائدہ ہوتا۔ پہلے میں اگر فیل ہے، کمپلسری میں اینول میں محنت کر کے پاس ہوتا تو وہ پاس ہوتا۔ پہلوں میں اگر دونوں میں پاس ہوتا، کمپلسری اینول تیسرے میں فیل ہوتا تو وہ فیل ہوتا، چونکہ وہ پہلے 2 تو تھے اس کا میرٹ چیک کرنے کے لیے، اس کی علمی قابلیت چیک کرنے کے لیے اس قابل ہے کہ اس کا ایڈمیشن آگے بھیجا جائے، تو وہ ہمارے جو ٹیچر ہوتے تھے وہ یہ چیک کیا کرتے تھے پہلے 2 سے، وہ چیک کرتے تھے کہ کون کس قابل ہے۔ تو اسی طرح یہ پہلی 2 گواہیاں جو ہیں یہ کافی نہیں، حتمی نہیں، فیصلہ کن نہیں، فیصلہ کن، حتمی، لازمی، کمپلسری جو گواہی ہے وہ علی ولی اللہ کی ہے۔ اور یہ غدیر خم کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے 3 گواہیاں لے کے صرف ایک مولا علی علیہ السلام کی گواہی نہیں لی، ترتیب کے ساتھ 3 گواہیاں لی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ اس فتنے کا کلا کما ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علی ولی اللہ جو ہے یہ فقط شیعہ کی ٹرم نہیں ہے، یہ شیعہ نے نہیں گڑھا ہوا، یہ ہماری اہل سنت کی کوئی 150 کتاب، ایک الگ سے جو میری کتاب ہے افضلیت صاحب الرایا فی الحدیث الولایا، یعنی اسی ایک حدیث کے میں نے کوئی 350 طرق بیان کی، بلکہ 5 نشستوں پہ مشتمل میرا ایک لیکچر بھی پڑا ہوا ہے، آپ یوٹیوب پہ وہ سن سکتے ہیں یا پیج کے اوپر بھی آپ سن سکتے ہیں، وہ میں نے کوئی 7, 8, 10 گھنٹے لگائے ہوئے ہیں، اس پہ اوپر میری پوری کتاب بھی ہے۔ تو میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی کہ اس مقام پہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت کا اعلان ہو رہا ہے، چونکہ سارے صحابہ ادھر موجود، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک رضی اللہ عنہم، ساری زندگی بھر کی کمائی نظروں کے سامنے، اور وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب بھی علی علیہ السلام افضل نہیں ہے،
اب مولا کے بے شمار معنی ہے، دوست، مددگار، آقا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی ہے بڑی خوبصورت، کوئی اس کو ولایت کہتا ہے واو کے نیچے کسرہ زیر کے ساتھ، کوئی ولایت پڑھتا ہے، یعنی میں اس پہ لڑائی کرتا ہی نہیں، کوئی ولایت پڑھے ولایت پڑھے، لیکن حضور علیہ السلام فرمایا من کنتو، جس کا میں مولا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کے مولا ہیں اسی طرح کا کوئی علی علیہ السلام کو مانے گا تو مومن بنے گا۔ اس میں مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت کا اعلان اس طرح سے ہو رہا ہے کہ سارے صحابہ کے سامنے آقا علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں، تو لہٰذا یہ آیا مبارکہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں، اگلی نشست جو ہے انشاءاللہ پھر شروع کریں گے۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی آپ لوگوں سے یہ عرض کی تھی کہ کچھ دنوں سے میری طبیعت کافی ناساز ہے، جس کی وجہ سے میں زیادہ طویل لیکچر نہیں دے سکتا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے، ایک پرابلم ہوتی ہے کہ زیادہ طویل لیکچر ہو جائے تو پھر لوگ سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ شروع کریں گے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔